बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 11 दिसंबर है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। और अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान को मिलिट्री तहवील में देने की तैयारी की जा रही है। इसकी वजह क्या बनी? फैज़ हमीद को 14 साल सज़ा, और अगला नंबर क्या जनरल बाजवा का होगा? क्या पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर कुछ लोगों को इबरत का निशान बनाएगी ताकि आने वाले कल में उनके सियासत के रास्ते हमवार किए जा सकें? ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की फरमाइशों की जो लिस्ट है, इसे किस तरह से पूरा किया जाएगा? और जनरल फैज़ हमीद को जिस तरह से आपने कोर्ट मार्शल किया, उनको सज़ा दी गई, और ख़ास तौर पे नोटिफिकेशन के बाद, क्या ये पाकिस्तान में नवाज शरीफ को खुश करने के लिए है और आइंदा इसको पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस सज़ा को इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में नून लीग तो सर इस वक्त यही कहानी सुना रही है। इसकी मुकम्मल तफसील और जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और फिर आज जुमेरात अफरीदी बामुकाबला पुलिस अडयाला, और वो पहुँचे हैं और उन्होंने आंखों में आंखें डालकर काले चश्मे लगाए हुए थे। पुलिस अफसरान ने उनको क्या कहा, और जो कुछ 2 रात पहले अडयाला के बाहर हुआ, इसका भी पैगाम दिया गया। हाई अलर्ट है जी इस वक्त पुलिस, और बताया जाता है कि रात को अगर ये बैठ जाते हैं तो यकीनन ऑपरेशन का ऑप्शन भी मौजूद है, या फिर ये इंतज़ार करेंगे कि सुबह का सूरज तुलू हो और अफरीदी साहब जो हैं वो वापस केपी के जो है वो चले जाएं। अलीमा खान ने जी दोबारा धरने का ऐलान कर दिया। ये भी खबर आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन फिर सबसे पहले आपको ये खबर दें कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। एक तरफ अडयाला जेल जहां पे इमरान खान कैद हैं, और दूसरी तरफ जनरल फैज़ को 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। और इस सज़ा का पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आने वाले दिनों में बहुत गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून इस सज़ा को अपनी हर तकरीर के अंदर, अपने हर बयान में शामिल करेगी और जमहूरी होने का दावा देगी कि देखो, हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे और हमने एक जनरल को सज़ा दिलवाई और ये हमारा मुतालबा था इदारे से, और इदारे ने हमारी बात को तस्लीम किया ताकि आइंदा किसी को जुर्रत नहीं होगी पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करने की। सर, चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं। मैं आपको पहले ये जो सज़ा और ISPR की तरफ से जो बयान जारी किया गया और ये जो ऐलान हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं। फिर हम इसके जो सियासी मुहर्रिकात हैं उस पर भी तफसील से बात करेंगे और ट्विस्ट असल में क्या है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 4 इल्ज़ामात में कसूरवार करार देकर 14 साल कैद बामुशक्कत जो है जी वो सुनाई है। इल्ज़ामात में एक तो सियासी सरगर्मी में मुदाखलत का इल्ज़ाम उनके ऊपर है, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल इसके अंदर शामिल है। ये 4 इल्ज़ामात लगाए गए। जहाँ तक सियासत में मुदाखलत की बात है तो मरियम नवाज़ ने DG ISI उस वक्त के, या गालबन वो पेशावर जा चुके थे, एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में जमा करवाई थी कि इनके सियासी किरदार को आप रोकें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब इस बुनियाद के ऊपर आवाम के सामने जाकर ये नारा लगाएगी कि देखो, हम कितने जमहूरी हैं, हमने एक जनरल को सज़ा दिलवाई और आपको अब हर तकरीर के अंदर ये बयानात नजर आएंगे। पाकिस्तान में आप उठाकर देख लें जी, आज तमाम बुलेटिन्स में तारिक फजल चौधरी, अता तारड़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ख्वाजा आसिफ, सारे इस वक्त लगे हुए हैं इस बयानी को बनाने में कि देखो सज़ा हो गई और जो इमरान खान का सहूलतकार था उसका यही अंजाम होगा। फैसल वाडा ने तो खैर बहुत सख्त बातें कही हैं और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगला नंबर जो है वो इमरान खान का है। पाकिस्तान में सर ये अब एक नया जमहूरी चेहरा इन सियासतदानों का ये बनाने की कोशिश करेंगे, और एक तरह से दोनों तरफ से सहूलतकारी हो रही है। कल को ये मंजर रिपीट भी हो सकता है। सियासतदान ये शायद भूल जाता है और फिर लोग जो एहतसाब करते हैं वो भी ये भूल जाते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, मैं आगे आपके साथ मज़ीद चीज़ें भी शेयर करूँगा इस फैसले के हवाले से, कि जब जनरल बाजवा ने रोस्टम पे खड़े होकर ये कहा था ना कि पिछले 70 बरसों से पाकिस्तान की फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट, वट एवर यू नेम इट, वो मुदाखलत करती आई है और आज से ये मुदाखलत ख़त्म हो गई। ये इतराफ़ था कि हर शख्स या हर बड़ा शख्स या हर ताकतवर शख्स जब कुर्सी पर बैठता है तो उसे अपने से जो पिछले होते हैं ना वो सारे बुरे लगते हैं। एक बैगेज होता है और अगला उसका बैगेज नहीं उठाता। जनरल बाजवा का बैगेज सर किसी ने नहीं उठाया, और वो लोग जो जनरल बाजवा के साथ काम कर रहे थे उनमें से कुछ का तो एहतसाब हो गया, लेकिन जनरल बाजवा का एहतसाब कब होगा? तो जनरल बाजवा ने जो बातें अपने से पिछले लोगों के बारे में कही, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स आई, वो साफ उन्होंने इनकार कर दिया कि जनाब अब ये जो इस वक्त आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये मुदाखलत नहीं करें। हाँ, हमसे पहले बहुत मुदाखलत हुई है।
تو عین ممکن ہے کہ آنے والے کل میں جو آنے والی جو طاقتور شخصیت ہے وہ بھی یہی باتیں کرے۔ ISPR یہ بھی بتاتے ہیں کہ 15 ماہ یہ ٹرائل جاری رہا، مقدمے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، ملزم کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم کا حق دیا گیا، سزا کے خلاف اپیل کا حق بھی موجود ہے۔ جنرل فیض حمید کے خلاف 15 ماہ تک مقدمہ چلا، 27 گواہ پیش ہوئے، کچھ گواہ ان کے خلاف پیش ہوئے، کچھ ان کے حق میں پیش ہوئے۔ اور دوستو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، صحافی اس میں اور پھر فیصل واڈا تو خیر اب اوپنلی یہ بات کریں کہ اب عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل کیا جائے گا، اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے اس میں جنرل فیض حمید کا بڑا عمل دخل تھا، پریشر کیسے بلڈ کرنا ہے، کہاں سے احتجاج ہوگا، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے 9 مئی سے جوڑا جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہر دور میں ہر جنرل نے جب آپ اس لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر زور لگاتے ہیں کہ اچھا ہم کوشش کر کے اس کرسی پر اپنا نام لکھوا لیں۔ ایسا ہوتا ہے جب آپ ٹاپ 4 جنرلز میں سے کسی ایک نے آرمی چیف بننا ہوگا تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جنرل جو ہے وہ کوشش نہ کرے؟ ہر جنرل جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر دور میں سر یہ کام ہوا، یہاں پہ لوگ ایکسٹینشنز کرواتے رہے اور اس کے قصے ہمیں نون لیگ والے خود سناتے ہیں۔ ٹی وی پر ہی آپ نے یہ تمام قصے سنے ہوں گے کہ ایکسٹینشن کی بات تھی اور پھر لوگوں کو ایکسٹینشن بھی دی گئی، لندن کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا۔ تو ہر دور میں یہ جو ایک طرح سے اگر کہا جائے نا کہ یہ جو کولیبریشن ہے سیاستدانوں کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ دونوں طرف سے ہی کام ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ فائدے حاصل کرتے ہیں، جب ان کی باری آتی ہے تو وہ پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ یا اسے کہیں کہ آمریت، یہ کبھی بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ جیسے آپ نے ہائبرڈ نظام کہا، آپ دیکھیں کہ نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اوپر ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب یہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہے، ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں بیٹھ کر جو نون لیگ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو خبریں وہ کلیم کر رہے تھے ان کی آپس میں نورا کشتی ہوئی یا سچی مچی لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا یہ لوگ خود بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں ہوا۔ جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کے خلاف کیس کر دو، پی کا بھی ایکٹیو ہو جائے گا، باقی ایجنسیز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، لیکن جو خبریں ابصار عالم صاحب دے رہے تھے اور عطا تارڑ صاحب کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا پبلکلی، جو انہوں نے جواب شکوہ کیا، کیا اس کے اوپر کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں نکلا۔ تو یہ ہمیشہ سیاستدان سر کرتے رہے۔ نواز شریف صاحب کی پوری تاریخ موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور پھر یہ سیاست مختلف ادوار میں کس طرح سے ہچکولے کھاتی رہی، اور کبھی وہ جمہوری ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو جنرل ضیاء کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہے وہ آپ کے سامنے۔ تو سیاستدان جب تک یہ راستے بند نہیں کرے گا، سر آج یہ کیس کھل رہا ہے، کل کو کوئی اور کیس کھلا ہوگا، تو یہ ہر دور میں ہر رجیم کے اندر ہر آنے والا جو طاقتور ہے وہ پچھلے لوگوں کو یہی کہتا ہے، جس طرح جنرل باجوہ کہتے رہے کہ ہم سے پہلے 70 سال سے پاکستان میں سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی آئی ہے، لیکن آج یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہی بات پاکستان میں کوئی اور کرے گا تو کہیں گے جناب یہ غدار ہے، اس کو پکڑ لیں۔ لیکن جنرل باجوہ کا سر فی الحال احتساب نہیں ہو رہا، اور سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے رینکس بھی واپس نہیں لیے گئے۔ میں آپ کو ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں، پاکستان میں سر عمران خان ہمیشہ یہ بات کہتے رہے اور پبلکلی انہوں نے اس بات کو آن کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کبھی بھی پبلکلی بات آن نہیں کرتے، لیکن عمران خان نے اس کو پبلکلی آن کیا کہ ہم کب تک اپنے نمبرز جو ہے ان کو کہہ کر پورے کرواتے رہیں گے۔ اگر مجھے، اور اس حد تک وہ آگے نکل گئے اپنے اس موقف میں کہ اگر مجھے موقع ملے اور پاکستان کی عوام ہمیں ووٹ دے، اور اگر وہ ووٹ 2/3 نہیں ہوں گے تو میں کمزور حکومت نہیں لوں گا جس کو ہمیشہ جس کے اوپر تلوار لٹکتی رہے کہ آج ہماری حکومت جا رہی ہے، کل ہماری حکومت جا رہی ہے۔ ہمیں ایک سٹرونگ پارلیمنٹ چاہیے، ہمیں ایک سٹرونگ حکومت چاہیے جس سے ہم آزادی سے فیصلے کر سکیں۔ یہاں ہوتا کیا تھا کہ نمبر پورے کرنے ایم کیو والے کہتے ہیں جناب یہ بندہ ہمارا نہیں ہے، آپ نے اسے وزیر تو لگایا لیکن یہ ہمارے کوٹے میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت کے اندر بھی اپنے کوٹے رکھے ہوئے تھے۔ کوٹے کیا تھے کہ فاروق نسیم صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے کوٹے سے تھے، اور ایم کیو والے جو ہیں وہ اپنے کوٹے کی بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ لڑائیاں ہمیشہ ہوتی رہی، یعنی ملک کی ترقی، اہم فیصلے، قانون سازی وہ ایم کیو کے کوٹے پہ آ کے رک جاتی تھی۔ اور پھر فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جہاں سے لڑائی کا آغاز ہوا، آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن دوستو یہ لڑائی عمران خان کی نہیں تھی، یہ جنرل باجوہ نے سب کچھ کروایا۔ تو اس وقت یہ مداخلت ان لوگوں کو کیوں یاد نہیں آئی؟ ایکسٹینشن میں مداخلت کیوں یاد نہیں آئی؟ عمران خان
میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک ہیلی کاپٹر جو تھا وہ راولپنڈی میں اترا اور ایک پیغام عمران خان کو دیا گیا جس میں اعظم سواتی نے روتے ہوئے اپنی روداد سنائی تھی، اور یہ میں نے خبر آپ کو سب بھی دی تھی کہ کہا گیا کہ اب آپ جو ہے چونکہ اس وقت فیصلہ ہونا تھا نا کہ دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جائے گا یا کہاں جائے گا، اور پھر عمران خان نے کہا کہ ہم اپنی حکومتیں جو ہیں وہ قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں سر ایسی بڑی اگزامپلز ہیں، پاکستان میں وہ جو فیصلے وقت پر نہیں کیے جاتے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور دیکھ لیں 8 مئی کے بعد آپ کو نکلنا تھا، آپ نہیں نکلے۔ 8 مئی کے بعد آپ کو اتنے سارے مواقع ملے، عوام آپ کے ساتھ چلتی رہی، آپ کو آنا چاہیے تھا، آپ نہیں آئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور آج دیکھ لیں کہ جنرل فیض کا وہ احتساب کر رہے ہیں، گو کہ رینکس ان کے واپس جو ہیں وہ نہیں لیے گئے۔ جو میاں علی اشفاق ہیں جی، عمران ریاض خان کے بہت ہی پیارے دوست ہیں، مخلص ہیں، اور وہ انہیں ہمیشہ بہت زیادہ ان سے پیار بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے بڑی جذباتی تقریریں بھی کی۔ 2-3 کلپس میں نے ان کے دیکھے تھے۔ وہ ان کا موقف بھی آ گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے سزا چیلنج کرنے کی ہدایت موجود ہیں، اور فیصلے کی کاپی اور متعلقہ ریکارڈ کے لیے درخواست ملٹری کورٹ میں دائر کریں گے، اور 40 دن کے اندر اندر کورٹ آف اپیل میں اپیل فائل کرنا ضروری ہے، ہم اس دوران اپیل دائر کر دیں گے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک حکم موجود ہے، اور غالباً اس حکم کے مطابق انہوں نے کچھ رولز جو تھے وہ وضع کرنے تھے، لیکن وہ رولز نہیں وضع کیے گئے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو حکم جو دیا گیا اس کی کاپی ملتی ہے نہیں ملتی، کیونکہ ایک وہ ہائی کورٹ میں سر ایسا کیس کیا جہاں پر جب سوال ہوا پروسیکیوشن سے کہ آپ کے پاس کیا ملٹری کورٹ کے فیصلے کا کوئی ریٹن کوئی چیز موجود ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پاکستان میں سر یہ 4-5 سال یا 8 سال یا 7 سال یہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں جمہوریت کے لیے، اور جتنی بھی ایسی آوازیں جو انڈیپینڈنٹ آوازیں ہیں ان کو دبانے کی پاکستان میں ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے، ہم نے ماضی میں ایسی ایگزامپلز، تاریخ بھی سر پریشان ہے کہ ایسا کچھ پاکستان میں تو پچھلے ادوار میں بھی نہیں ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ تو ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور پاکستان میں آنے والے کل کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کسی کو استثنا دیا جا رہا ہے، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، آئین میں ترمیم ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اب اس سزا کو آپ دیکھیے گا کہ ہر تقریر میں پاکستان سر کہاں پہ ہے، پاکستان آپ کو کہیں پہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور ترقی کی بات، کرپشن کی بات کوئی کر نہیں سکتا، ان کے اوپر تنقید ہو نہیں سکتی، لیکن دوسری طرف اب یہ بیانیہ اگلے 2-3 مہینے چلے گا، اور ہر تقریر میں آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے۔ ویسے ایک بات میں آپ کو یاد کروا دوں، فیصل واڈا نے کہا تھا جی کہ 11 تاریخ سے پاکستان میں ترقی شروع ہو جائے گی، تو یقیناً ترقی کا نام شاید انہوں نے ان سزاؤں کو رکھا ہوگا جو پاکستان میں آج سنا دی گئی ہیں۔ دوستو، ماضی میں کسے سزا ہوئی، یہ بھی میں کچھ آپ کو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کا کورٹ مارشل ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے بعد ضابطۂ فوجداری کے خلاف ورزی پر عمر قید کی سزا ان کو ہوئی، اور بعد میں اسے تبدیل کر دیا گیا۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 30 مئی 2019 کو قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے جاسوسی اور حساس معلومات افشا کرنے کے جرم میں 14 سال قید کی سزا سنائی، جو بعد میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ پریس ریلیز میں سب سے آخر میں اہم نقطہ تھا کہ مجرم کی سیاسی عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ میں سیاسی بے چینی اور عدم استحکام پیدا کرنے سمیت کچھ دیگر معاملات میں مبینہ شمولیت کے حوالے سے کارروائی علیحدہ طور پر جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، یعنی اس کی آڑ میں عمران خان کا کیس جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ اور یہ بھی خبر اور سوال بلکہ سے کہیں کہ کیا عمران خان کو ملٹری تحویل میں دیا جائے گا؟ تو رانا صاحب نے جی فیض حمید کیس کے حوالے سے کچھ انہوں نے باتیں کہی کہ فیض حمید کسی سیاسی جماعت یا سیاستدان کے ساتھ ملوث تھے، سیاسی جماعت تک اگر یہ بات جاتی ہے تو معاملہ فوجی عدالت میں ہی جائے گا۔ فیصلے میں 9 مئی کا ذکر ہوا تو PTI کے اہم رہنما بھی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو انہوں نے رینکس واپس نہیں لیے، کیا اس بنیاد کے اوپر یہ کیس چلے گا؟ چونکہ ویسے ہی اگر وہ ریٹائر بندہ ہو جائے اور آپ نے اس کا کیس چلانا ہے تو وہ تو آپ نے ملٹری کورٹ میں چلا لیا، تو کیا اس بنیاد کے اوپر رینکس واپس نہیں لیے گئے؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے جی کچھ باتیں کہی ہیں، ان کی بھی بھائی کی سن لیں، کیونکہ وہ ہمیں پچھلے 3-4 دنوں سے ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترقی پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے خیر پیر سے یہ معاملہ شروع کیا ہوا ہے، تو ضرور اس پہ کمنٹ کیجئے گا۔ فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ میری یہ بات بھی ٹھیک ثابت ہوئی کہ فیض حمید کو 14 سال قید بعد مشقت کی سزا سنائی گئی، پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ ابھی تو 9 مئی کیسز کا فیصلہ آنا باقی ہے، جس میں انہوں نے تباہی مچائی، ریاست، سیاست، عدلیہ اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا،
میڈیا پر قبضے کی کوشش کی اور اس فیصلے سے واضح کیا گیا کہ پاکستان سے بڑا کسی کا باپ بھی نہیں، اب سزا اور جزا کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ویسے چلیں ان نیئر فیوچر یا کم از کم جب پاکستان میں یہ رجیم چینج یا اسے کہیں کہ یہ جو ہائبرڈ نظام جو ہے وہ اس کا وقت ختم ہوگا تو پھر ہم فیصل واڈا کی ان باتوں کو جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ دوستو، عطا تارڑ صاحب، فیض حمید کی سزا ایک تاریخی فیصلہ ہے، بالکل جی، حق اور سچ کی فتح ہوئی، زبردست۔ ماضی کے بارے میں بھی آپ کیا کہتے ہیں عطا تارڑ صاحب؟ میں ان کی مزید باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، صرف ایک سوال کہ ماضی میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والوں کے حوالے سے کیا ہوگا، اور پھر باجوہ آپ کا احتساب ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جنہوں نے فائدے لیے اور جو فائدے دیتے رہے اور جو کسی کے لیے کام کرتے رہے، تو ہاؤس آف شریف کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ قوم برسوں سے فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل جو ہے وہ کاٹیں گے، اچھا برس مطلب فیوچر تک یہ کاٹیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، طاقت و اقتدار کی اللہ کی عطا سمجھ کے اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے۔ بہت زبردست خواجہ صاحب، آپ ذرا حنیف عباسی صاحب کو جواب دے دیں جو کہتے ہیں کہ یو آر اے بینیفیشری آف جنرل باجوہ۔ تو کس منہ سے جنرل باجوہ کے بارے میں آپ یہ باتیں کہتے ہیں، جب یہ کہا جاتا تھا نا کہ یہ جنرل باجوہ یہ احسان فراموش ہیں عمران خان صاحب، تو آج آپ جیسے لوگ جنہوں نے میسیجز کیے، حنیف عباسی کہہ رہے نا، جا کے پکڑ لیں اسے۔ اہم سوالات، آج کے فیصلے کا نواز شریف سے کتنا تعلق ہے؟ سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کے بعد پہلا فیصلہ آنا کتنا اہم ہے؟ اور کیا اس کے بعد جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہوگا؟ نواز شریف کو کیسے خوش کیا جائے گا؟ اور کیا ججز کا بھی احتساب ہوگا؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، چونکہ اگر یہ ہوا تو ثاقب نثار صاحب کے لیے اور پھر وکلا کیا کھڑے ہوں گے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آنے والے کچھ دنوں کے اندر یہ تمام باتیں جو ہیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ اور دوستوں، آپ کو بھی خبر دیں گے، سہیل افریدی صاحب جی اڈیالہ پہنچ گئے اور ناکے پر ان کو روک لیا گیا تھا۔ ایس ایچ او اعزاز سے ان کا مکالمہ ہوا اور مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس رات جو خواتین کے ساتھ رویہ رکھا وہ غیر انسانی ہے۔ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کس کے احکامات پر یہ کر رہے ہیں؟ آپ نے وزیر اعلیٰ کے لیے یہ جو بارڈ ہے وہ لگا دی ہے، وہ بھی اپنے ہی ملک کا وزیر اعلیٰ جو یہاں پر آیا اور آپ اسے روک رہے ہیں۔ میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں، خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے۔ آپ کے بڑے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں؟ جائیں اپنے بڑوں کو سمجھائیں کہ آپ کا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ سہیل افریدی کی جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہی کہتے ہیں کہ میں آج 10ویں مرتبہ پاکستان کے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر سے ملاقات کے لیے آیا۔ انہوں نے ملاقات نہیں کروائی، وزیر اعلیٰ کی ملاقات تو پہلے ہی نہیں کرواتے تھے، لیکن آج انہوں نے بیریئر لگانے کی حرکت کی، جس پر میں نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ 9 اپریل 1947 سے 2022 تک یہ ایک ہی نسخہ آزماتے آئے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ 9 اپریل 2022 سے پہلے ان کا واسطہ جاری لیڈرز اور ایسے لوگوں سے پڑا جو چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، جو ان کے پجاری ہیں، لیکن 9 اپریل 2022 کے بعد ان کا سامنا ایسی قوم سے ہے جو عمران خان سے عشق کرتی ہے۔ عشق عمران کم ہونے والا نہیں بلکہ یہ بڑھے گا۔ ہمیشہ سے عورت کارڈ کھیلنے والی جعلی وزیر اعلیٰ کی سرپرستی میں یہاں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن عمران خان کی بہنیں یا بشرا بی بی، کیا یہ خواتین نہیں؟ کہاں ہیں خواتین کارڈ کھلنے والی یہ تمام تنظیمیں؟ آپ نے دیکھا تھا نا کہ بہت ساری جب مریم نواز کے حوالے سے جب کارروائیاں ہوتی تھیں تو بہت سارے لوگ نام نہاد میدان میں آ کر، اور ایکٹرز، اس میں بہت سارے ایکٹرز بھی شامل ہیں جو یہ باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن آج ایک مکمل آپ کو خاموشی نظر آئے گی۔ عمران خان کی بہنیں غیر سیاسی ہیں، انہوں نے سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ ٹھنڈی راتوں میں واٹر کینن کا استعمال غیر انسانی ہے۔ ایم این اے شاہد خٹک کی ٹانگ فریکچر ہو چکی ہے۔ سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کرپٹ ہیں، ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے سدا نہیں رہنا اور کل کو ہم نے آنا ہے، کل کوئی کارڈ نہیں چلے گا، ہم سب کا احتساب کریں گے، حساب ہوگا۔ اور اگر سیاسی جماعتوں میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ ان کی چلتی ہے تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ اچھا جی، سہیل افریدی نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اب یہ پیغام دے دیا ہے مذاکرات کا کہ آپ آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ کو پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ایک راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اب یہ جماعتیں بیٹھتی یا نہیں بیٹھتی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جی ان کا ایک دور اور جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے تحریک تحفظ پاکستان کا، اس راستے کو استعمال کیا جائے۔ وہ لوگ جو کھلم کھلا
پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جانا چاہتے. یعنی پاکستان تحریک انصاف میں بھی تو سر بہت سارے ہارڈ لائنرز ہیں نا, ہارڈ لائنرز موجود ہی تھے. ایک سخت موقف تھا آپ کی قیادت کا تو آپ نے حکومت نہیں بنائی, لیکن تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آپ اکٹھا کریں, آپ راستے کھولیں, اچکزئی صاحب کو بھیجیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھیجیں. ایک بڑا بہترین چینل ہے پیپلز پارٹی میں, ان کی وہاں پہ لوگ مانتے بھی ہیں اور اوبیسلی ان کا اس جماعت سے تعلق بھی تھا, اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا. پھر یہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں, ان کو کہیں کہ آپ ایکٹیو ہوں, کیونکہ ان کا بھی پیپلز پارٹی میں ساری عمر انہوں نے گزاری. یہ بھی چینل استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک جماعت اگر اس اتحاد سے یعنی بڑی جماعت الگ ہو گئی تو سر پھر ان کی حکومت تو جائے گی نا. تو یہ چیز بھی آپ کو سوچنی ہے. گو کہ ان کے پاس سادہ اکثریت اگر پیپلز پارٹی آج الگ بھی ہو جائے تب بھی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں رہیں گے, لیکن اس کے باوجود ایک دھچکا رہے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے. بلاول پنجاب میں آ کے سیاست کر رہے ہیں, خواتین سے مکالمہ بھی کر رہے ہیں, اور ایک بڑے عرصے کے بعد گو کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے, لیکن بہت ہی عرصے کے بعد سیاستدانوں کے ساتھ عوام کا, میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی, جو خاتون جس نے بلاول سے سوال کیا تھا کیا یہ پری پلانڈ ہونے کا, نہیں, کچھ بھی پلان نہیں تھا. بلاول کو دیکھ کر ایک خاتون نے بات کی اور پھر اس کا انٹرویو جو ہوا اس میں پتہ چلا کہ وہ جس کے گھر آئے تھے وہ ان کے رشتہ دار ہیں. لیکن کافی عرصے کے بعد یہ ایسی انٹریکشن ہمیں دیکھنے کو ملی. ابھی آرگینک تھی نہیں تھی, اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن سیاستدانوں کو سر سیاست کرنی ہے, وہ لوگوں کے دروازوں پر جائیں اور جی ایچ یو کے دروازے پہ جا کر کھڑا ہونا بند کریں تو سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آج یہ دیکھیں یہ بیانیہ کیا چل رہا ہے کہ ہم مار دیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم لٹکا دیں گے, ہم سزا دیں گے, ہم پاکستان میں. پھر شروع کرو نا 1947 سے, جو سہیل افریدی بات کرے نا 1947 سے شروع کرو. جو چلا گیا کوئی بات نہیں, جو رہ گیا, جو چلے گئے سر ان کا بھی احتساب کیا جائے, سزائیں سنا دیں. مداخلت آئین پاکستان کیا کہتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ 78 برس کی تاریخ اور یہ جو تاریخ جس سلیٹ پہ لکھی گئی ہے اس کو صاف کر کے آپ کہیں کہ چلو آگے بڑھا جائے. پھر سر سب کا احتساب ہوگا. الیکشن کمیشن نے جی وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں 16 دسمبر کو ایک بار پھر طلب کر لیا ہے. میں آپ کو الیکشن کے حوالے سے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں. میں پچھلے 2-3 دنوں سے آپ کو کہہ رہا تھا, دیکھیں وہی معاملات ہوئے. اور اب اکبر ایس بابر, ایس کے بابر میں ان کو کہتا رہا ہوں, اکبر ایس بابر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کو میں نے 5 مارچ 2024 سے چیلنج کر رکھا ہے, اور قابض ٹولے کا پی ٹی آئی کے آئین میں تبدیلی اور انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا ارادہ ہے, اور یہ تصدیق ہے کہ 3 مارچ 2024 کے انٹرا پارٹی الیکشن جعلی اور غیر قانونی تھے. ٹھیک ہے جی, اب میں آپ کو نا بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی کے تمام عہدیدار خود ساختہ غیر قانونی پارٹی پر قابض ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. پی ٹی آئی ورکرز کو اپنے مذموم سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا گیا. اکبر ایس بابر بالکل زبردست, انہوں نے یہ بات کر دی, اور ہم پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی ہماری جماعت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, اگر آپ پی ٹی آئی ہیں تو آپ اس پی ٹی آئی کو سنبھال کے رکھیں, کیونکہ اصل پی ٹی آئی وہ ہے جو اڈیالہ میں عمران خان نے جس کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہوگا کیا؟ جس طرح انہوں نے انٹرا پارٹی کی بات کی نا, انہوں نے کہا کہ یار ہم اپنے قانون کو, آئین کو, سب کو ہم بدل کر ایک نئی الیکشن کروا دیتے ہیں جس پہ الیکشن کمیشن کو اعتراض نہ ہو, پھر تو یہ پھنس جائیں گے. تو اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ آ گئے, انہوں نے کہا جی کہ یہ پارٹی ساڑی سی, عین ممکن ہے کہ ادھر سے آئین میں ترمیم کی جائے اور اس کو بھی چیلنج کر کے کنٹروورشل بنایا جائے اور یہ عدالتوں میں کیس چلے, اور پھر عین ممکن یہ بھی ہے کہ اکبر ایس بابر کو یہ جماعت جو دے دی جائے اور بلے کا نشان اکبر ایس بابر کے پاس آ جائے گا. تو پھر اس جماعت کے اوپر لوگوں کو کھڑا کیا جائے, استحکام پاکستان پارٹی کے لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف کو استعمال کریں, جس طرح کہ ہم نے ماضی میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دوستو, علیمہ خان کی گفتگو اور انسداد دہشت گردی عدالت وہ پہنچی ہیں, اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ گیدڑ ہیں, یہ بیانات دے رہے ہیں, کل کو ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی, پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں چھپ سکیں گے. عمران خان, اللہ ان کی حفاظت کرے, عمران خان کا بال بھی بیکا یہ لوگ نہیں کر سکتے. یہ اعزاز ایس ایچ او اس رات شکاری کی طرح ہمارا پیچھا کر رہا تھا. اعزاز کینٹین میں بیٹھ کر, کینن میں بیٹھ کر ہمیں یہ حکم دے رہا تھا کہ پانی کہاں پر انہوں نے جو ہے اسے ٹارگٹ کرنا ہے, اور انہوں نے ٹارگٹ کیا, میری بہنوں کو ٹارگٹ کیا, وہ زخمی ہیں, اور شاہد خٹک صاحب جو ہیں وہ نالے میں گر گئے. ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ہمیں بھی نالے میں گراتے. جو افسران یہ ظلم کر رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے, کل کو معافی نہیں ہوگی, اور جس سے پوچھو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے, یا کہتا ہے کہ پوچھ کر بتاؤں گا, یہ نہیں چلے گا. منگل ملاقات کا دن ہے, ہم ہر صورت
اڈیالہ جیل جو ہے وہ جائیں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ آج پروسیکیوشن کے افسر نے عدالت میں کہا کہ یہ عورتیں وہاں رات 2 بجے کیا کر رہی ہیں؟ بے شرم بے حیا آدمی، تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ لعنت بھیجو، ایسی نوکری پر کتنی تنخواہ لیتے ہو؟ اور سینیٹر مشتاق مجھے اسرائیل میں اپنی قید کا بتا رہے تھے جس وقت انہوں نے پیچھے سے کینن کے ذریعے حملہ کیا۔ میں نے بچوں کو کہا کہ بھاگو، لیکن میرے لیے پریشانی تھی کہ کوئی بھی نہیں بھاگ رہا تھا۔ کیونکہ آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہوں تو علیمہ خان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میڈم آپ چلیں یہاں سے، تو انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ، میری فکر مت کرو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوستو عمران خان کی منتقلی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ انہوں نے جہاں منتقل کرنا کر کے دیکھ لیں، اور قوم کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ زرداری اور بلاول عمران خان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، سندھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر سندھ کھڑا ہو گیا تو بلاول اور زرداری جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ دوستو یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔